नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 101 तक पढ़ लिया था। अभी ये पिछली आयतों को बिल्कुल सही आपने तर्जुमा किया कि अगर कुल फातु अगर तौरात को लिया उसमें से पढ़ लो। ये तो उन्हें एक चैलेंज किया जा रहा था पीछे आयतों में, चौथे पारे के, जो मैं पीछे सिर्फ ज़रा सा रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फ़मन इफ्तरा अलल कज़िब मिन बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर कोई इसके बाद भी अल्लाह के ऊपर झूठ बोलेगा तो वो ज़ालिमों में से होगा। कुल सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा। फ़त्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ के ऊपर की इत्तबा करो और मुशरिक ना बनो। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी बिल लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो लोगों के लिए नॉमिनेट किया गया था वो मक्का के अंदर है। ये इस बात से उलमा ने लिखा है कि इससे साबित होता है कि खाना काबा इस दुनिया का सबसे पहला घर था। अच्छा खैर, ये आयतें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। ये आगे अहले किताब की बात चल रही है। हम आयत नंबर वही 101 तक कर चुके हैं, तो आयत नंबर 102 पे सारे आ जाएं। बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत मशहूर आयत, आप लोगों ने अक्सर खुतबे वगैरह में जुम्मे के सुनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, कि जैसे इसे कि उससे डरने का हक है वैसे डरो। ऑब्वियसली वो हक कोई अदा तो नहीं कर सकता। इस बात का मतलब ये है कि कोशिश में लगे रहो। जितनी भी कोशिश कर लेंगे अल्टीमेटली जो अल्लाह का हक है वो तो हम अदा कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बट स्टिल मतलब बात का ये है कि उसकी तरफ कहीं ना कहीं बंदा लगा रहे। बिकॉज अगर अनलेस कोई बंदा आगे जा रहा हो, जब तक आगे नहीं जा रहा तो वो समझेंगे स्टिल रुका हुआ है अपनी जगह पे, वो है। आगे जाने में मुश्किल रास्ते भी आएंगे और डाइवर्जन्स भी बहुत सारी होंगी, ब्रेक्स भी बहुत सारी आएंगी, मीन्स के आगे जाता जाए बंदा। तो अल्लाह से डरो जैसे कि उसका हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस हाल में ना मरना मगर ये कि तुम मुसलमान हो। मीनिंग के मुसलमान होने के अलावा मरने की सोचना भी मत। बात कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हब्ल कहते हैं रस्सी को, ठीक है, रोप को। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सारे के सारे, वला तफर्रकू, और फिरकाबाजी में मत पड़ो या आपस में डिविजन्स क्रिएट नहीं करो। वस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमतों कर, अलैकुम, जो तुम पर उसने इनाम की। इस कुंतुम आदा अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, इज़ व्हेन कुंतुम, जब तुम सारे, आदा कहते हैं दुश्मन को, जब तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उसने उल्फत डाल दी तुम्हारे कुलूब, दिलों के अंदर, एक दूसरे के लिए। फस्बाह तुम, बस तुम एक दूसरे के साहिब बन गए, दोस्त बन गए। बिनेमती ही इख्वाना, उसकी नेमत से इख्वान जमा यानी भाई भाई बन गए ये सारे। वो ज़ाहिर है मक्का वाले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और यहाँ पे मुराद एक्चुअली मक्का वाले नहीं गालबन, क्योंकि ये आयतें तो आई थिंक हिजरत के आसपास या उसके बाद नाजिल हुई थी। तो यहाँ मुराद जो औस और खिजरज के कबाइल थे मदीना में, ये आपस में देवर ब्लडी दुश्मन थे एक दूसरे के, खून खराबा और सदियों से चला आ रहा था एक दूसरे का। ये ओपोनेंट कबाइल थे। लेकिन जब मुसलमान हुए अब इनका ये हाल था। ये जो अंसारे मदीना थे ये वही लोग थे, उन्हीं में से निकल के आए थे। तो एक तरफ वो जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे। अब उनका हाल ये था कि वो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि आओ हमारे घर में रहो। स्ट्रेंजर्स को कौन खोलता है अपने घर में रहने के लिए जगह? तो उन्होंने अपने घरों के अंदर, एक एक सहाबी ने, जो मशहूर इख्वाना से मुराद यही है, जो एक ब्रदरहुड जो कायम हुआ था मदीना की रियासत के अंदर, जब सारे महाजरीन आए और हर अंसारी ने एक महाजिर को अपना भाई बना के और अपने घर में अपनी हर चीज़ में शरीक किया। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रत मिनन नार, और तुम लोग थे, शफ़ा कहते हैं कोने पे, हुफ़रा कहते हैं गड्ढे को, एक खाई को या गड्ढे को, मिनन नार, आग की
یعنی کہ تم لوگ بس آگ کی کھائی کے بالکل کارنر پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, بس تمہارے لیے اس سے تمہیں بچا لیا گیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ. میں نے ایک ایک لفظ پہ روکا نہیں, لیکن کوئی بھی ہو تو سوال آپ کر سکتے ہیں. حبل اللہ جمیعہ سے مراد یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں بھی کسی قسم کی کوئی فرقہ بازی. سب سے پہلے تو یہ اس طرح سے ایک اگینسٹ نان مسلم کے ہے, پھر ود ان مسلم امہ کے اندر بھی مسلمان ایک ہی ہوتا ہے جو یعنی ایک اللہ کی رسی ہے اسے پکڑنے والا. اللہ کی رسی قرآن ہے. اللہ کی رسی اللہ کا راستہ ہے. ولا تفرقوا آ رہا ہے, فرقہ بازی میں مت پڑھو. میں نے اس کا ترجمہ شاید ایسے کر دیا, لیکن ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویژنز میں نہیں پڑھو, آپس میں ڈویژنز کریٹ نہیں کرو, ایک اس پہ رہو. دین ایک ہی ہے, شریعت ایک ہی ہے. اللہ کی رسی سے مراد صحیح دین, جو قرآن اور سنہ کے مطابق ہم تک پہنچا, جو صحیح دین ہے. اس میں کوئی کنفیوژن کی بات ہے نہیں, کیونکہ نارملی لیک آف نالج کی بیس پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار نہیں یہ یہاں پہ یہ ہے, اس حدیث میں ہے, یا اس حدیث میں یہ ہے. لیکن آپ وانس آپ یہ درس نظامی پورا اگر گزار لیں تو آپ کو کوئی کنفیوژن, کوئی اشکال دماغ میں نہیں رہے گا, بیکاز آپ کو وہ سمجھ آئے گی بات کہ اچھا دیٹس ہاؤ a مسئلہ از ڈرائیوڈ. تو اللہ کی رسی کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی دین کا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس میں میجر مسئلے میں اختلاف ہوگا. کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھیں, یا کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ فجر کی جگہ آپ ظہر پڑھیں اور عصر کی جگہ مغرب پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے. کوئی نہیں کہے گا آپ کو. یہ یونانیمس پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ رول اپلائی ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع. اس کے اوپر پوری دنیا کا اجماع ہے. اس میں کوئی کوشچن اینڈ آنسر کوئی نہیں کرتا ایک دوسرے سے. یہ اللہ کی رسی ہے. ابھی آگے جو آیت آ رہی ہے, میں یہ بات اس کو کر کے کرنا, یہ آگے نا یوم تبیض وجوہ, میں اس پہ آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. اچھا, تو اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑیں. ایک تو پہلی چیز یہاں پہ یہی وَلِتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یہ تو بہت مشہور آیت, آپ لوگ نے اکثر ہمارے تبلیغی بھائیوں سے بھی زیادہ سنی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں قرآن میں ویسے خیر آیتوں کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے ہر کسی کے لیے سب ہے. وَلِتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے. دس از این آرڈر ناؤ. یہ آرڈر وَلِتَكُم ولتکم پڑھ لیں. ولی یہ میں نے خیر پورا الگ الگ کر کے پڑھ لیا, ڈزنٹ میٹر. یہ لام امر کا ہے, لام امر بولتے ہیں اس کو. امر جب کوئی امر ہوتا ہے آرڈر کا سیگا, جب آپ کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں تو اس کے لیے امر کا یعنی کہ آرڈر کا سیگا آتا ہے, ٹینس. تو یہ لتکن کا مطلب ہوگا شورلی تم میں سے ایسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا امت, کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے یدعون الی الخیر, جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں, ویأمرون بالمعروف, اور لوگوں کو حکم کریں اچھائی کا, نیکی کا, وینہون عن المنکر, اور روکیں لوگوں کو منکر سے, واولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ اصل فلاح پانے والے ہوں گے. یدعون, دعا یدعو, بلا پکارنے, دعا, ہاں دعوت بھی اسی سے نکلا ہے. دعا یدعو میننگز پکارنا, بلانا کہہ سکتے ہیں, دعوت دینا جیسے ہم کہتے ہیں نا, دعوت دینے میننگ یہی ہے ان کو بلانا. مدعو کیا, انہیں انوائٹ کیا. ہاں, تو جیسے دعوت کا کام ہوتا ہے اس کو دعوت کا کام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آپ دعوت جو دے رہے ہیں وہ بیسیکلی دین کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. اور وہ یہ ہے کہ اس میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے. امر بالمعروف اپنی جگہ ہے, یا وہ چھوڑیں کہ ڈفرینٹ جگہ میں نکل جائے گی. نہا ینہو, نہیں, یہ کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہیں انل منکر. آپ بار بار سنتے تو ہوں گے ڈسکشنز میں, مگر وہ پکڑنا امر بالمعروف نہیں انل منکر, یہ وہی چیز ہے. امر بالمعروف دیکھیں غور کریں, امر بالمعروف یامرون, امر اس کے اندر ہے. یامرون میں یا از ایکسٹرا, آپ نے شروع میں یاد ہے عطین ہے, یا ہے لفظ, یا کو ہٹا دیں تو کیا بنا امر. تو معروف, امر بالمعروف ہو گیا. اب اسی طرح سے نہا میں وہ نون ایکسٹرا ہے آخری, نہا ہے یہ لفظ, ہاں شروع کا یا بھی ایکسٹرا ہے. یا نہا, وہ لفظ نہا ہے, واؤ کی جگہ یا ہوتا, وہ نون کی وجہ سے واؤ ہے. تو امر بالمعروف نہیں ہے انل منکر, بات یہی ہے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا,
اور ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو فرقہ بازی کرتے ہیں، آپس میں اختلافات پھیلاتے ہیں. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرتے ہیں اس کے بعد بھی کہ ان کے اوپر واضح نشانیاں آ گئیں. اولئک لہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا. تفرقے میں پڑے تو جو تفرقے میں پڑا، جو آپس میں نہیں، ہاں جو تفرقے میں پڑا بھی تو وہ بھی، اور پلس اس سے بھی اوپر لیول ہوگا جو کسی دوسرے کو ڈالے گا تفرقے میں. کیونکہ آتا ہے یسروا، حدیث پاک میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کونوا للہ اخوانا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرو، اور لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی جوڑنے والی بات کرو، ان کو ڈویژنز کی بات نہیں کرو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو. تو اس ٹاپک کے اوپر بار بار آتی ہے یہ بات. فرقہ بازی ظاہر ہے بہت ڈینجرس ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کیونکہ نان ایک مسلم ہے اس سے آسان ہے، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے یہ نان مسلم ہے یہ مسلم ہے، لیکن اندر ہی سے اگر کوئی آپ کی شریعت کے مسائل میں کوئی یہ کر جائے تو اللہ نہ کرے وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے بات. اسی لیے ان آیتوں میں اتنا زیادہ اس پہ ایمفسس ہے. یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ، اس دن، اب یہ قیامت کی بات آ رہی ہے کہ یہ پیچھے فرقہ بازی کے اوپر ایک خاص بات آنے کے بعد یہ کیوں آیت آ رہی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر غور آپ خود کر سکتے ہیں. قرآن تو دیکھیں ہر کسی کے غور و فکر کے لیے. بیاض، بیض کہتے ہیں سفید، وائٹ کلر کو. تو یوم تبیض وجوہ، کچھ لوگوں کے اس دن قیامت کے دن ایسے ہوں گے وائٹ روشن چہرے ہوں گے، بالکل برائٹ روشنی کی طرح. وتسود وجوہ، اور بعض کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سیاہ بالکل ڈارک کالے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اب وہ لوگ جن کے کالے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، تم نے جھٹلایا اس کے بعد کہ تم ایمان لے آئے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کو جس سے تم نے ڈینائی کیا، جس کا تم نے انکار کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے وائٹ روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، سمپل. اب دیکھیں اس کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا. ظاہر ہے جو اللہ کی رحمت میں آ گیا اس سے زیادہ امان کہاں مل سکتا ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس پہ غالباً علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس آیت پہ لکھا ہے، یہ جو آتا ہے نا تبیض وجوہ کے اگینسٹ، تبیض وجوہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے ہم اہل السنہ والجماعہ. اس پہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر، جو ان کی تفسیر کا نام بھول گیا ہے، اینی اس میں انہوں نے اس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ، جو وہ سنہ اور جماعت کو فالو، سنہ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور جماعت سے مراد جب آپ سنتے ہیں نا لفظ جماعت، آپ بولتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، تو جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. صحابہ کی جماعت کے اندر اب آسان ہے یہ مسئلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا جس میں تمام کے تمام صحابہ کے ٹائم پہ، فار ایگزامپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اب ایک سامنے مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا آنسر کیا ہے، اور نو ون ایگزیکٹلی نوز کہ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہو. اب صحابہ نے آپس میں غور و فکر کیا، تعامل کیا اور سوچا سمجھا، اور پھر سب سے اپنی ریکال کی کہ یار ظاہر ہے ان کے پاس تو صحبت تھی نبی کی. پھر انہوں نے بولا کہ نہیں یار اس مسئلے کا فار ایگزامپل یہ ہوگا. اب اگر تمام صحابہ نے یونینیمس اس پہ اگری کر لیا نا، اس کو بولیں گے اس پہ اجماع ہو گیا، اس مسئلے پہ اجماع ہو گیا، کیونکہ صحابہ سارے موجود ہیں اور سب نے اس پہ اجماع کر لیا. تو اس مسئلے کے اگینسٹ کوئی بندہ جاتا ہے تو گویا وہ قرآن کے اگینسٹ سب جاتا ہے، کیونکہ قرآن ان اٹ سیلف، اگر آپ بولتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ پہلے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں میں صرف بات، لیکن اگر میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، اس قرآن اللہ کا کلام جو آپ بولتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ یہ وہ کلام اللہ ہے؟ اگر میں آپ سے لاجک مانگتا ہوں، میں بولتا ہوں آپ مجھے دلیل بتائیں، یہ تو ایک کتاب ہے نا، ایسی تو خدا نہ خواستہ میرے منہ سے نہ نکلے، لیکن تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کمپائلیشن ہوئی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فائنل اس کے اوپر سارا جو ہے دیکھ کے اور کریکشنز کر کے جو بھی ہوگا اس زمانے میں کر کے فائنل آتھرائز کر دیا، پرانے نسخوں کو ڈسٹروائے کرنے کا آرڈر پاس کر دیا، اور تمام یونینیمسلی صحابہ نے اس پہ اگری، اجماع کر لیا کہ ہاں یہ قرآن ہے. پھر اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی زبر زیر پیش کی ایک بھی غلطی آپ کو نہیں ملتی، یہ اجماع ہے. تو اجماع کی سب سے بڑی مثال قرآن اٹ سیلف.
پھر اور بہت سارے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وہ 3 طلاق والا عمر وہ بولتے ہیں. جب اجماع ہو گیا تو بحث کی ضرورت نہیں. باقی دلائل اپنی جگہ ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے، مگر ہوتا کہ وہ عام آدمی کی نظر سے کبھی نہیں گزرتے. تو تراویح کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل جن 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 چیزوں پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا نا، اس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس پہ آپ بحث کو کھولیں گے تو پھر سب سے پہلے تو یہاں آ جائے گی بحث، جو کہ بالکل ہی غلط ڈائریکشن میں نکل جائے گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تلکا اسی لیے فرمایا تلکا آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، یہ وہ آیات ہے جنہیں نتلوہا انہیں بیان کیا گیا علیکا بالحق. اچھا یہ بتا نتلوہ نہیں ہے، نتلوہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ نتلوہا ہے، نتلوہو نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہو میل اور ہا فیمیل، یہ ہا بتا رہا ہے پیچھے ایک فیمیل ورڈ ہے، مینز آیات اللہ. اللہ کی جو آیات ہیں وہ آیات لفظ ان اٹ سیلف ایک مونس کنسیڈر ہوتا ہے، اس لیے آیا نتلوہا. تو علیہ کا آپ کے اوپر بالحق، بالکل حق کے ساتھ یہ آیات تلاوت کر دی گئی ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا تمام عالم میں سے کہیں پر بھی، اللہ کوئی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہی ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم لوگوں کو جانا ہے. تو رجع لوٹنے کو کہتے ہیں، رجع امور کوئی بھی معاملہ، ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے، ہاں جو امور ہوتا ہے اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ہاں تو جو بھی ہمارے امور ہوں گے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں اینڈ میں. چلے میں آگے اور آیات نہیں پڑھتا، ان میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.